अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातिमिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, कैसे हैं खुशबे कुरान के तमाम रोज़ादार साथी। पिछले दिनों इंटरनेट की ख़राबी की वजह से खुशबे कुरान के साथियों से रब्ता न हो सका। उम्मीद करती हूँ जल्द ये मसला हल हो जाएगा और आप लोगों से फिर उसी तरह से मुसलसल और मुस्तकिल रब्ता होने लगेगा। रमज़ान मुबारक की इन फैज़ बाँटती, नूर और बरकतें और रहमतें बाँटती घड़ियों में दुआ है कि मेरा रब हम सबको सेहत और सलामती अता फरमाए और हम सब की हर परेशानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पिछली गुफ्तगू में अल्हम्दुलिल्लाह हमने रमज़ान की रूह को जाना और हासिल रमज़ान को अपने फ़हम और इदराक में, अपने अक़ीदे में बिल-यकीन होकर समझा भी और ये भी जाना कि रमज़ान फ़कत मोमिनीन के लिए है, मुनाफ़िक के लिए रमज़ान है ही नहीं। कुल्ले ईमान के मानने वालों के लिए ये महीना बख्शिश का महीना है, ताकि इस महीने में हर मोमिन अपने तकवा के दर्जात में बुलंद तरीन मुकाम पाले। कि ईमान अली मौला अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का नाम है और हासिल रमज़ान तकवा है, जो कि इमामुल मुत्तकीन मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत को तस्लीम करने का नाम है। और मुनाफ़िकत अली मौला अलैहिस्सलाम की वलायत का अक़ीदा न रखने वाले हर गिरोह, हर जमात, हर मसलक और हर इंसान, हर मुसलमान जो कोई कलमा गो तो है लेकिन अली मौला की वलायत का अक़ीदा दिल में नहीं रखता, ये मुनाफ़िकत है। गोया बुग़्ज़ अली अलैहिस्सलाम रख कर और अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दिल में रखे बग़ैर रोज़ा फ़कत भूख और प्यास बर्दाश्त करने का अमल रह जाता है और ये अमल किसी को कुछ भी किफ़ायत नहीं कर सकता, कोई नफ़ा नहीं दे सकता। और हमने ये भी जाना कि रमज़ान में करवाई जाने वाली ये सारी की सारी प्रैक्टिस जो कि मखसूस वक़्त तक हलाल चीज़ों से भी हमको रोक रोक कर अल्लाह करीम करवा रहा है, इसके नतीजे का नाम अली मौला अलैहिस्सलाम है। आज हम जिस मशहूर ज़माना आयत पर बात करेंगे वो आयत है साहिब शरीयत, साहिब कलमा और कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, जो कि कुरान पाक में दर्ज है और उलुल अज़म नबी हैं, इनकी मांगी हुई दुआ है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारूना अखी उशदुद बिही अज़री व अशरिकहू फ़ी अमरी कई नुसब्बिहका कसीरम व नज़कुरका कसीरा इन्नका कुन्ता बिना बसीरा। सुब्हानल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ कर रहे हैं, ए मेरे परवरदिगार, मेरा सीना खोल दे। सीना खोलने की दुआ की है, सीना चीरने की बात नहीं कर रहे हैं। या मूसा अलैहिस्सलाम का भी सीना चीरो या फिर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चीरने वाली सारी हदीसों को दीवार पर दे मारो। सीने में इस्लाम रहता है और दिल में ईमान रहता है कि कुरान फरमाता है अफ़मन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम, जिसका सीना अल्लाह इस्लाम के लिए खोल दे वो आम आदमी जैसा नहीं रहता। और सूरह हुजरात में फरमाता है वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमाना व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों के लिए ईमान को पसंद किया है और तुम्हारे दिलों को ज़ीनत भी ईमान से दी है। अल्लाह अकबर। सीना अरबी में सदर को कहा जाता है और कल्ब को दिल कहा जाता है और जो हकीकत इस कल्ब को ज़िंदा रखती है उसे अरबी में फ़ुआद कहते हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह करीम से सीना खोलने की दुआ मांग रहे हैं और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह करीम ने पहले ही फरमा दिया है अलम नशरह लका सदरका। अल्लाह अकबर। या मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम तो पहले से ही तेरे सीने में मौजूद है, लेकिन शब मिराज के लिए अल्लाह करीम ने फरमाया मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ। अल्लाह अकबर। जो कुछ वहाँ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ुआद ने देखा उसे झुटलाया नहीं है। तो मालूम हुआ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान से आगे की चीज़ देखी है और ईमान से आगे की चीज़ सिर्फ़ एक है और वो है कुल्ले ईमान की हस्ती। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की मेरा सीना खोल दे, मेरा मामला आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे। कि ज़ुबान में फ़िरौन के इम्तहान लेने की वजह से कोयला रखने से लुकनत आ गई थी और इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ कर रहे हैं कि मेरी ज़ुबान की गिरा खोल ताकि ये मेरी बात समझ सकें और मेरे अहले बैत में से मेरा वज़ीर बना। वजल्ली वज़ीरम मिन अहली, कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया है कि नबियों के वज़ीर उनके अहले बैत से होते हैं। इसीलिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसी भी मौला अली पाक अलैहिस्सलाम हैं। फिर फरमाया हारून अखिशदुद बिही अज़री, मेरा वज़ीर मेरे भाई हारून को बना दे और इसे मेरा ज़ोरे कमर बना।
اللہ اکبر، اور میرا مددگار بنا، اسے میرا پشت پناہ بنا۔ اللہ کا تو حق تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹ دیتے کہ تو نبی ہو کر مجھ سے رابطہ رکھنے کے باوجود مجھ سے مدد کیوں نہیں مانگتا؟ یہ کیا ہارون کو مددگار کے طور پر مانگ رہا ہے؟ اللہ اکبر! اس آیت سے قرآن کا اصول اور فلسفہ واضح ہو گیا کہ اللہ سے مدد نہیں مانگا کرتے، اللہ سے مددگار مانگا کرتے ہیں۔ اور اس موسیٰ علیہ السلام کو جس کے صدقے میں نبوت ملی، اس سلطان الانبیاء کے لیے اللہ کریم خود کہلوا رہا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سبحان اللہ! اے میرے پروردگار، میرا مدخل اور مخرج سچائی اور صدق کو بنا دے، یعنی میرا داخل ہونا اور میرا نکلنا سچائی اور صدق کو بنا دے، اور مجھے وہ غالب مددگار عطا فرما جو تیرے لدن میں رہتا ہے، تیرے قرب میں رہتا ہے، اور پھر وہ ناصر نہیں ہے، نصیر ہے۔ دنیا کے مددگار ناصر ہوتے ہیں، اور نصیر کا مطلب ہے کہ جب سے وہ ہے تب سے مددگار ہے، اور جب تک رہے گا مددگار رہے گا۔ اللہ اکبر! اور پھر چھوٹا موٹا نصیر نہیں فرمایا، بلکہ سلطان نصیرہ، تسلط والا مددگار مانگا، غلبے والا مددگار عطا فرما، یہ دعا مانگی۔ یہ سلطان نصیرہ اللہ کے حکم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم سے مانگا۔ وہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اب جو علی علیہ السلام کا بھی مولا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ علی کے بھی مولا ہیں۔ ان سے اللہ کریم کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مددگار مانگ۔ جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد خود نہیں کر رہا بلکہ مددگار مانگنے کا حکم دے رہا ہے، تو عام بندہ تو سوچے تو صحیح کہ آپ کی اور میری مدد کرنے کیا وہ خود آئے گا؟ اللہ کی مدد کا مطلب یہی ہے کہ وہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے علی مولا علیہ السلام عطا کر دیتا ہے، کہ علی مولا علیہ السلام صرف مددگار ہی نہیں، مدد بھی ہیں۔ اور جب جنگ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے حکم دیا کہ نادے علی مظہر العجائب تجدہ اون اللہ کا فی النوائب، کہ علی کو ندا لگائیے، آپ اس کو ہر تکلیف میں اپنا مددگار پائیں گے۔ یاد رکھیں، اون سراپا مدد کو کہتے ہیں، اور قرآن پاک سے ہم نے دو نبیوں کے بارے میں جان لیا، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہ وہ مددگار مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں بھی کہ وہ اللہ سے مددگار مانگ رہے ہیں۔ اور ملا یہ نہ کہے کہ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ یاد رکھیں، اللہ نے جسے مددگار نہیں بنایا اس سے مدد مانگنا شرک ہے، اور جسے اللہ کریم نے خود مددگار بنایا ہو اس سے مدد نہ مانگنا کفر ہے۔ کہ ہندو اپنی مرضی کے پتھر پوجتے ہیں اس لیے مشرک ہیں، اور مسلمان حجر اسود کو چومتا ہے کہ اللہ کی مرضی کا پتھر ہے۔ یہی دھاگے جتنا فرق ہے۔ اگر سمجھ میں آ جائے تو امت میں کفر کے فتوے لگنا بند ہو جائیں۔ اللہ کی نماز میں کعبہ کی طرف منہ کرنا شرک نہیں ہے کہ اللہ نے اس کعبے کو قبلہ بنایا ہے۔ اب اگر اللہ کے مرضی کے بنائے ہوئے قبلے کی طرف منہ نہ کریں گے تو شرک ہوگا۔ اسی طرح اللہ کریم نے علی علیہ السلام کو مددگار بنایا ہے، ان سے مدد نہ مانگیں گے تو شرک ہوگا، کہ حدیث مبارکہ ہے کہ من لم یتخذ ذاک ولیا فہو شرکن فہو مشرکن، یا علی جو تجھے اپنا ولی نہ مانے وہ مشرک ہے، کہ سچے اللہ کریم نے تجھے ولی بنایا، جو تجھے ولی نہ مانے وہ مشرک ہوگا۔ اب کوئی کبریائی سے لڑ جھگڑ سکتا ہے تو لڑ لے، اللہ سے الجھ سکتا ہے تو الجھ لے، کہ علی علیہ السلام کو ہی ولی کیوں بنایا ہے، علی علیہ السلام کو ہی مددگار اللہ کریم نے کیوں بنایا ہے۔ اب علی علیہ السلام سے مدد مانگنا شرک نہیں ہو سکتا، جیسے کعبے کو سجدہ نہ کرنا شرک ہے، اور کعبے کو سجدہ کرنا جو ہے وہ اللہ کو پسندیدہ ہے اور شریعت بھی ہے۔ اسی طرح اللہ کریم کی کبریائی میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبی حیران کھڑے ہوئے ہمیں ملتے ہیں، اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا اللہ کسی حجاب میں بھی، کسی پردے میں بھی چھپ نہیں سکتا، کہ جسے ہم اپنی آنکھ سے کسی حال میں، جیسے ہم اپنی آنکھ سے کسی حال میں چھپ نہیں سکتے، اسی طرح علی علیہ السلام عین اللہ ہیں۔ اس لیے اللہ کریم کسی حال میں بھی علی علیہ السلام سے چھپ نہیں سکتا۔ یاد رکھیں، توحید رحمانی میں انسان کے بچپن کے کفیل ماں باپ ہوتے ہیں۔ اگر بچہ ماں باپ کو چھوڑ کے کسی اور سے مدد مانگے گا تو شرک ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی انا و انتا ابوا ہذہ الامہ، یا علی تو اور میں ہم دونوں اس پوری امت کے باپ ہیں۔ اللہ اکبر! حق تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ فرماتے کہ میں تو علی کا بھی مولا ہوں، میں علی کو مددگار کیوں مانگوں؟
کہ علی میرا عبد کہلاتا ہے، لیکن چونکہ اللہ کریم نے حکم دیا تھا اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے چھوٹے سے بھی مدد لی۔ ہم سے تو مولا علی بہت بڑے ہیں، اور اللہ کریم کی مدد میں اور علی مولا علیہ السلام کی مدد میں فرق کیا ہے قرآن نے بتا دیا کہ کان اللہ علی کبیرہ۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں اللہ پاک نے سمجھا دیا کہ میں بڑا علی ہوں، میں کبیر علی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ وہی ہوتا ہے جو علی علیہ السلام سے بڑا ہو۔ ہم نے سمجھ لیا کہ نبیوں سے کہتا ہے کہ غلبے والا مددگار مجھ سے مانگو، اور ہم سے رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی کرنے والے ملا سے پوچھیے جائے کہ صبر کیا ہے؟ کیا صبر اللہ ہے جو تم کہتے ہو کہ سوائے اللہ کے کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے؟ اور صلاۃ کے معنی تو جو بھی تم کر لو وہ بھی اللہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر یہ ڈنڈورا کیوں پیٹتے ہو کہ صرف اللہ سے مدد مانگو؟ اللہ کریم خود ہمیں غیر اللہ سے مدد مانگنے کا حکم دے رہا ہے کہ صبر اور صلاۃ دونوں غیر اللہ ہیں۔ مومن سے یہی کہا جا رہا ہے کہ صبر اور صلاۃ سے مدد مانگو۔ اللہ اکبر۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ صبر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور صلاۃ سے مراد میری ولایت ہے۔ ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر ہیں، اور دوسری طرف مولا علی نہیں، مولا علی کی ولایت جو ہے وہ صلاۃ ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کریم کہہ چکا ہے کہ مجھ سے غالب مددگار مانگو۔ چونکہ مولا علی علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مددگار ہیں، اس لیے یہاں ولایت علی علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے۔ اللہ کریم نے سورہ صف میں ارشاد فرمایا اور حد ہی کر دی کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کسی کو بھی اس آیت کا انکار نہیں ہے کہ ملا بھی خود کو مومن کہتا ہے۔ اس آیت سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ اللہ کا مددگار مومن ہو تو شرک نہیں ہوتا، اور امیر المومنین عام بندوں کا مددگار کہا جائے تو مولوی شرک کا فتویٰ لگا دیتا ہے۔ مومن اللہ کا مددگار کیسے ہے سمجھنے کے لیے فہم کی ضرورت ہے کہ اللہ کی مدد کیسے کرے۔ کربلا میں مولا حسین پاک کے 72 شہداء کے مدفن پر لکھا ہوا ہے السلام علیکم یا انصار اللہ، اے اللہ کے مددگارو آپ پر سلام ہو۔ سوچنے والی بات یہ ہے ان 72 لوگوں نے مدد حسین علیہ السلام کی اور وہاں لکھا ہوا ہے انصار اللہ یعنی اللہ کے مددگار۔ یاد رکھیں اس خاندان تطہیر کی مدد کرنا اللہ کی مدد کرنا ہے، ان سے مدد لینا اللہ سے مدد لینا ہے، کہ اللہ کی مدد بھی یہی ہے اور اللہ کی طرف سے مددگار بھی یہی ہیں، اللہ کی طرف سے روح نصرت بھی یہی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں ایک بندہ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ 20 سال سے میں ایک ہی دعا مانگ رہا ہوں اور بدعملی بھی کوئی نہیں کرتا ہوں، لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو رب نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میں اس کی دعا کبھی بھی قبول نہ کروں گا، یہ تیرے لیے اپنے دل میں شک رکھتا ہے۔ اور اب سوچنا جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنے دل میں شک رکھے ایسے عابد کی بھی اللہ ایک نہیں سنتا۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام حلالی حرامی کی پہچان نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 سال تک کوہ طور پر جا کر ایک بندے کو مستقل دیکھا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے، بازو اوپر اٹھا کر ہاتھ کھول کھول کر دعا مانگتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رب اس کی دعا کو، اس کی پکار کو تو سن لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ میں کبھی بھی اس کی دعا نہ سنوں گا کہ جب تک اس دروازے سے نہ آئے جس سے میں نے آنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی تیرا وسیلہ نہ اختیار کرے۔ اور مولا علی علیہ السلام ناصر نہیں ہیں، نصیر ہیں، سلطان النصیرہ کا لقب ہے ان کے پاس، جب سے ہیں نصیر ہیں۔ پہلی مدد جبرائیل علیہ السلام کی پھر اللہ کے اس نصیر نے آدم علیہ السلام کی مدد کی کہ جب رو رو کر ان کی گالوں پر نالیاں بن گئی تھیں، آنسو جمع ہو جاتے تھے اور پرندے ان آنسوؤں کو پانی کی جگہ پیتے تھے۔ ان میں سے 500 سال بعد جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ یہ اتنا رو رہا ہے اور میں تو جذبات سے پاک ہوں لیکن چونکہ کریم ہوں اس لیے اس کو بھولا سبق یاد دلاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آدم علیہ السلام سے عرض کی کہ جب روح تیری آنکھوں میں آئی تھی تو نے آنکھ کھول کر کیا دیکھا تھا؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ 5 نام دیکھے تھے عرش پر۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا تو بس ان ناموں کا ہی وسیلہ اللہ کو دے دے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تیری پکار سنے گا ورنہ نہیں سنے گا۔ اب آدم علیہ السلام نے 5 کے وسیلے سے دعا مانگی، پنجتن پاک کے وسیلے سے دعا مانگی اللہ کریم سے۔ اللہ کریم
نے قبول فرمائی۔ اچانک گھوڑے کے سموں کی آواز آئی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو گھوڑ سوار نے کہا، اے آدم رونا بند کرو اور حوا کو پہچان بھی لو اور میرے پیچھے سے اتار بھی لو۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام 500 سال کے جدا ہوئے اور رو رو کر ملنے کی دعا مانگنے والے، لیکن حوا علیہ السلام کو نہیں دیکھا بلکہ گھڑ سوار کو دیکھے جا رہے ہیں۔ سوار نے کہا، جلدی کرو، مجھے اور جگہ بھی مدد کے لیے جانا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا، اے سوار، میں خلیفۃ اللہ ہوں، نائب الہی ہوں زمین پر، اور سب سے پہلا نائب ہوں اس کا زمین پر۔ صفی اللہ میرا لقب ہے۔ حیرانگی مجھے اس بات پر ہے کہ دعا تو میں نے اللہ سے مانگی تھی، اور اللہ تو گھوڑے پر سوار نہیں آتا، نہ اس کا بدن ہے کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔ تو کون ہے؟ سوار نے کہا، مشکل میں، مصیبت میں جب بھی کوئی جلی کو پکارے گا تو علی ہی آئے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، فرمایا، یا علی، تو وہ ہے جس نے مجھ سے پہلے نبیوں کی غیب میں رہ کر مدد کی اور ظاہر ہو کر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ رب العزت ہمیں فہم عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔